बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज भी JITs का जिक्र हुआ और ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच के हवाले से एक JIT, अब ये तो एक फैक्ट है, JITs को आप पढ़ लीजिए। अब ये एक है, दो है, इनमें से सही कौन सी है, दोनों सही हैं या कुछ मसला है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट्स जिनका एक का जिक्र अली जैदी साहब कर रहे हैं जो कि आज आई, और सिंध हुकूमत का उस पर क्या वर्शन है वो तो यही है कि जी ये इसके अंदर देखिए 4 लोगों के दस्तखत हैं, 2 लोगों के दस्तखत नहीं है। ये वो JIT की रिपोर्ट नहीं है जो कि सिंध हुकूमत ने ऑफिशियली जारी की है। वाक़तन ये वही नहीं है, इसके मदरजात मुख्तलिफ है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और वो ये भी सवाल कर रही है अली जैदी साहब से कि ये JIT रिपोर्ट जिसका जिक्र अली जैदी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, ये उनको किसने दी, ये क्या उनके जहन की इख्तरा है, वो उन्होंने ख़ुद बना ली है, क्या इसके अंदर कोई अहमियत है या नहीं है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर था। उज़ैर बलोच उस वक्त अपनी दहशत फैला रहा था लियारी के अंदर जब सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आज भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रैंड स्टैंडिंग अपनी जगह, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच से, निसार मुराई से ख़ुद को डिसोसिएट कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या ये आसान होगा, नहीं होगा? और बहरहाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, वो है बल्दिया टाउन जो फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी जिसमें तकरीबन 260 लोगों की कीमती जानें गई। MQM पाकिस्तान कहती है देखिए जी 22 अगस्त 2016 के बाद की MQM जो है उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है और हमें तो पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। MQM जिस तरह से ऑपरेट करती थी, आज वो हर चीज़ से ख़ुद को लाताल्लुक कर रहे हैं। क्या ये भी मुमकिन है या माजरत के साथ ये एक मुनाफकत है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन पहले बात ज़रा उज़ैर बलोच के हवाले से हो जाए। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ, लेकिन आपको कुछ क्लिप्स मैंने ज़रूर दिखाने हैं, लेकिन पहले मेहमानों हो जाए। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। और मज़हर अब्बास साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मज़हर अब्बास साहब ने हमने तो बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं या कुछ तारीख़ की किताबें पढ़ ली होगी, मज़हर अब्बास साहब ने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। ये दहशत MQM के दौर में या MQM जिस तरह से फैलाती रही वो अपनी जगह, लियारी के अंदर जो कुछ होता रहा वो अपनी जगह। मज़हर अब्बास साहब ने जो फर्स्ट अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट किए हैं, उनको अपनी आंखों से देखा है। और कुछ देर पहले भी मैं उन्हें सुन रहा था तो उन्होंने यही बताया कि उन्होंने वाकई बहुत सी अनगिनत लाशें देखी हैं, बोरी बंद लाशें देखी हैं, दहशत फैलते हुए देखी है। तो ये कोई अफसानवी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये जो इन JIT रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है ये भी हकीकत ही है। इतनी दहशत कराची के अंदर फैली और फैलाई गई। उज़ैर बलोच के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब, उनका मौक़िफ़ जब वो बात कर रहे थे हामिद मीर साहब से, क्या था? उज़ैर बलोच को वो जानते थे, नहीं जानते थे? क्या कह रहे हैं जरदारी साहब, जरा सुन लें। पहली बात तो उज़ैर बलोच का और हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कभी रहे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हालात होंगे आदमी उसको फेस करेगा। उज़ैर बलोच के साथी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि उनके साथी हैं, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जनाब आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं ना हमारा ताल्लुक़ है, और जो टिकट लिए वो भी उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा भी आप कह रहे हैं हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक, उज़ैर बलोच खुद, उज़ैर बलोच के बयानात, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई एक दिन में मैन्युफैक्चर नहीं हो गए, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में लाना ज़रूरी है कि क्या होता रहा। उज़ैर बलोच ने, उसके बयानात क्या थे जनाब आसिफ जरदारी साहब के से ताल्लुक़ के हवाले से या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से ताल्लुक़ के हवाले से। अब ये बात अपनी जगह होगी। अब वसीम बादामी साहब के शो के अंदर जनाब कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे। अब उज़ैर बलोच के हवाले से वो उनका क्या मौक़िफ़ है जब उनसे पूछा जा रहा है? अच्छा, शाह साहब बार बार पूछते हैं आप बताएं, मुझे देखा है, वो वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि शाह साहब मौजूद हैं और वो मिल रहे हैं उज़ैर बलोच से। बट ठीक है, आर्गूमेंट ये है जी कि सियासतदान है, बहुत से लोगों से मिलते हैं, ज़रूरी है बहुत सी बातें बताना कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पार्टी से अलग हो गए, पार्टी का मौक़िफ़ आज आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की गलत सियासत या गलत पॉलिसीज़ की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हालात मामलात तब तनाव का शिकार हुए पीपल्स पार्टी से जब उन्होंने एक कुरान पाक हाथ में पकड़कर सर पे रख के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
الطاف حسین کے حوالے سے. اس کے بعد حالات ڈیٹیریٹ ہوتے رہے. پاکستان جو MQM ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی اس وقت, اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ کے اندر بھی, وفاق کے اندر بھی. ذوالفقار مرزا صاحب پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا کہتے ہیں رسول؟ امن کمیٹی میرے سے پہلے, ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے کی بنی ہوئی تھی, ہمیں تو وہ ورثے میں ملی تھی. تو اللہ نے مجھے اتنی ہمت اور گردہ دیا ہے کہ میں اون کرتا, جس طرح میں عزیر بلوچ کو آج بھی اپنا بھائی اون کرتا ہوں. ٹھیک, اب یہ ساری باتیں ہمارے ویورز کے سامنے آ گئی, لیکن ایک سوال جو کہ آج پوچھا جا رہا ہے, اور وہ ہر کوئی پوچھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ اصل کون سی ہے اور نقل کون سی ہے. تو ذرا میں شروع کر دیتا ہوں حکومتی جماعت سے, یعنی اندلیب عباس صاحب. اندلیب صاحبہ, آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے یعنی حکومت سے, علی زیدی صاحب سے, کہ بھئی یہ اصل رپورٹ تو وہ ہے جو کہ سندھ حکومت نے جاری کی, اور اس پہ دستخط بھی موجود ہیں 6 لوگوں کے, یعنی مختلف اداروں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب نے جو رپورٹ دی ہے, یا جو ان کے پاس JIT رپورٹ ہے, اس میں 4 سگنیچرز ہیں, اور وہ سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب کو یہ رپورٹ کہاں سے ملی ہے. تو آپ کو کوئی پتہ چلا نہیں علی زیدی صاحب کو کہاں سے ملی ہے رپورٹ؟ اس میں منیر, سب سے پہلے تو آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ آج تک ساری رپورٹیں, ساری انکوائریاں دفن کی گئی ہیں ان ساری پارٹی سے. یہ صرف جو PTI آئی ہے تو ہم نے انکوائریاز اور ان کی پرانی رپورٹیں اور ان کی کرنٹ رپورٹیں وہ ساری نکالنی شروع کر دی. یہ جو JIT رپورٹ ہے 7 سال پرانی, ٹھیک ہے, آپ کو بھی کہ 250 لوگ انہوں نے زندہ جلا دیے. یہ JIT رپورٹ جو تھی, اس پہ مسلسل ایک بحث ہوئی. آخر جیسے ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ پنجاب میں انہوں نے نہیں دی جب تک کہ کورٹ نے نہیں کہا, یہ بھی نہیں دی جب تک کہ کورٹ نے نہیں کہا. اب جب آ گئی ہے تو اب obviously اس کے اوپر سارے کا سارا سندھ گورنمنٹ انوالوڈ ہے. عزیر بلوچ, کون نہیں جانتا کہ عزیر بلوچ جو تھا وہ ملیٹنٹ ونگ تھا پیپلز پارٹی کا. اب کل میرے ساتھ پروگرام میں شیلا رضا تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی عزیر بلوچ کا کوئی تعلق نہیں. ابھی آپ نے بھی کلپ دکھایا زرداری صاحب کا, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی تعلق نہیں. ساتھ ہی قاہرہ صاحب کا کلپ دکھایا انہوں نے پروگرام میں, انہوں نے کہا جی سب کے ساتھ وہ ملتا تھا, میں کس طرح اسے ڈینائی کر سکتا ہوں. وہ فریال تارپور کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, شرمیلا فاروقی کے ساتھ تصویریں ہیں, ان کی کے ساتھ تصویریں ہیں. وہ پارٹ تھا, پارسل تھا ہمارا, ہم کیسے ڈینائی کریں. یہاں پروگراموں میں بیٹھ کے ابھی بھی, اور اس پورے پروگرام میں آپ دیکھنا یہ پورا جھوٹ بولیں گے کہ جی کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے اس رپورٹ میں کیا حسین اتفاق ہے کہ جہاں جہاں عزیر بلوچ نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اسلحہ دیا, 19 بندوں کو مارنے کا کہا, انہوں نے یہ کہا وہ کہا, جتنا پیپلز پارٹی کا ذکر ہے خاص وہاں سے سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو اڑاتا جا رہا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے, اور حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپائی نہیں جا سکتی. امن کمیٹی جو تھی جس نے بارہا قتل کیے, اس میں MP بھی شامل تھی, MQM بھی شامل تھی, اس زمانے میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. عزیر بلوچ صاحب سردار تھے اس کے, اور وہ سردار اسی طرح تھے کہ ہی واز اے ڈیتھ اسکواڈ. اس کو یہ کہا, اور اس نے آپ کو یاد ہے کہ اس کی بیوی کا انٹرویو ہوا, اس کی بیوی کا انٹرویو شاید آپ نے بھی دکھایا تھا یا حامد پیر نے دکھایا تھا. اس کی بیوی نے وہ پیرس ایوارڈ دکھایا جو پیپلز پارٹی نے انعام کے طور پہ پیرس ایوارڈ. ہاں نہیں, وہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. وہ وسیم باداوی صاحب نے بلتا, انہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کی اہلیہ کا عزیر بلوچ کی, اور وہ باقاعدہ دکھایا تھا انہوں نے کہ فریال تالپور صاحبہ ان کے گھر گئی تھی. میرا وہ جو سوال ہے ذرا اس کا بھی کائنڈلی بتائیے گا, آپ کا امپریشن یہ ہے کہ یہ رپورٹ ٹیمپر ہوئی ہے, یا یہ رپورٹ کے 2 حصے ہیں, ایک سندھ حکومت نے جاری کر دیا, ایک ود ہولڈ کیا گیا, اس کو سیکرٹ رکھا گیا, نہیں جاری کیا گیا, جو کہ علی زیدی صاحب کے پاس آ گیا. آپ کا امپریشن کیا ہے؟ آپ مجھے ایک سمپل سی 5 سال کے بچے کو میں پوچھتی ہوں کہ بھی ایک رپورٹ ہے 7 سال سے, اس کو دبایا جا رہا ہے بائی سندھ گورنمنٹ, وہ نہیں آنے دی جا رہی, اس کے لیے ہم لیگل فائٹ کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ 250 غریب لیبرر اس زندہ جلا دیا گیا, کتنے خاندان مار دیے گئے. اس رپورٹ کو کیوں نہیں عام ہونے دیا جا رہا؟ JIT رپورٹ عزیر بلوچ کی کیوں نہیں عام ہونے دی؟ سب کو پتا ہے کہ اس رپورٹ میں ایسا مواد موجود ہے جو کہ ان کو پارٹنر ان کرائم دکھا رہا ہے, اسی لیے وہ رپورٹ دبائی گئی ہے. اب اگر وہ
رپورٹ زبردستی باہر آئی ہے تو انہوں نے جو ٹپکل وہ جو انہوں نے کیا نا اس میں سے جہاں انہوں نے حکم دیا ہے کمپیوٹر کو کہ جہاں پیپلز پارٹی کا نام ہو جہاں زرداری کا نام ہو وہ اڑا دو. لیکن وہ رپورٹ سے نہیں بنتی کیونکہ اس رپورٹ سے پہلے کل نبیل گبول صاحب کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ جی آپ نے نبیل گبول صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پیش کی ہے. اس میں سے انہوں نے بہت سے پیراز اڑا لیے اور انہوں نے ایکسپلین کیا عزیر بلوچ. ہاں جی، اب یہ بات آپ کی دیکھیے، نبیل گبول صاحب کا تعلق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ واقعی اور انہوں نے بات کی ہے. میں ذرا اب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، اس سے پہلے کہ میں مدد صاحب سے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لوں، میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ آپ کے پاس آتا ہوں. سب سے آپ کا امپریشن بار بار سوال یہ ہے کہ جی رپورٹ کہاں سے آئی، علی زیدی صاحب کو کیوں ملی؟ 4 درتوں والی رپورٹ ہے، اس میں 7 یا 6 دستخط نہیں ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ رپورٹ سیکرٹ رکھی گئی ہو، 2 حصے ہوں، ایک آپ نے جاری کر دیا، ایک جس میں سیاستدانوں کے سیاسی ایلیمنٹس کے نام تھے وہ نہیں جاری کی گئی، اس کو ودہولڈ کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب دیکھیں، یہ جو عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا ایک لنک اسٹیبلش کرنے کی اچانک سے ناکام ایک کوشش جو کی جا رہی ہے، میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کیونکہ بینگ اے رسپانسبل پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت پارلیمنٹ کے اندر بجٹ زیر بحث تھا اور مہنگی چینی، مہنگا پیٹرول، تیل غائب، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، بری سے بری معیشت، منفی پہ جاتی ہوئی جی ڈی پی اور یہ تمام تر تباہ حال اور چینی چور اور ان چیزوں کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو لوکسٹ کا مسئلہ کیسے بھول سکتے ہیں، کووڈ پہ ناکامی کیسے بھول سکتے ہیں، ان مسائل کے اوپر جب بات ہو رہی تھی، بجٹ سے ریلیونٹ ایشوز پہ بات ہو رہی تھی اور سیشن ہی بجٹ کا تھا، اس میں شرلاک ہومز کی طرح لہراتے ہوئے پرچہ آ جاتے ہیں ایک منسٹر شپنگ اینڈ پورٹ اور وہ آ کے اچانک سے ان کو عزیر بلوچ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس کو ایک بلیک میلنگ حربے کے طور پہ ناکام طریقے سے کوشش کرتے ہیں پروف کرنے کی کہ پیپلز پارٹی از لنکڈ ود دس گروپ. اور اس کے بعد جو ہے نہیں بٹ سوال یہ نا، forget about what، میرے سوال سنیں، میرا میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پہلے تو انٹرو میں آپ نے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. میں نے تو صرف چیزیں وہی نریٹ کی تھی جو کہ آن ایئر جو ریکارڈ کا حصہ تھی. بہرحال آپ بالکل ایکسپلین کیجیے گا، آسان ہو جائے گا. صرف ایک بات کا جواب یہ دے دیں کہ ٹھیک ہے علی زیدی صاحب نے جو کیا وہ کسی کے جواب میں کیا یا انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا. میرا سوال یہ تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے آپ کا رسپانس یہ ہے کہ جی وہ غلط ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ غلط ہے؟ ریزنز ہیں کہ صرف ریزنز یہ ہے کہ 4 دستخطوں والی ہے. دیکھیں میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، اسی لیے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں بیکاز آئی ایم اے کراچی آئٹ. اندلیب کا تعلق کراچی شہر سے نہیں ہے، میں کراچی کی ہوں. جب بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری جلی تھی اس وقت میں وہاں پر باہر کھڑی تھی جب تک وہاں کی آگ نہیں بجھی تھی. وہاں کے جو لواحقین ہیں، جو لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے تھے، جن کے جو زندہ وہاں پہ جل گئے تھے 250 افراد، ان کے لواحقین کے ساتھ اس وقت وہاں پہ آن گراؤنڈ میں موجود تھی تو میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو دعوے دار ہے امن کی، تو آج یہ پہلے بتائیں کہ کیوں یہ بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری میں ملوث لوگ تھے جن کے تانے بانے جس پولیٹیکل پارٹی سے ہے اس پولیٹیکل پارٹی کو اپنا الائی کیوں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ ذوالفقار مرزا سے ڈس ایسوسیٹ نہیں ہوتے جن کا بار بار عزیر بلوچ کے ساتھ لنک اسٹیبلش آپ کے پروگرام کے مختلف جو آپ نے پرانی فوٹیجز نکالی اس میں ثابت کیا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتائیے صرف سولی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنا اور اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو بدنام کرنا اور ایک سازش کے تحت ساری توجہ عوام کی بری معیشت سے علی زیدی صاحب نے جو کہا وہ سچ ہے جھوٹ ہے، رپورٹ اصلی ہے جعلی آپ کے نزدیک؟ تو میں سمجھتی ہوں میں گزارش کر دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی زیدی صاحب شپنگ اینڈ پورٹ کے منسٹر ہیں. بہت اچھا ہو کہ جو ان کے لا منسٹر ہیں وہ فرنٹ پہ آئیں اور وہ سامنے آ کے اس پورے میٹر کو ٹیک اپ کریں کیونکہ پیپلز پارٹی کے جن لیڈران کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے سب کے سب پاکستان میں موجود ہے. چینی چوروں کی طرح ECL میں نام کے لیے بغیر باہر آپ بہت محترم ہیں لیکن آپ میرے سوال کا جواب آج نہیں دے رہی. اب ناز بلوچ صاحب آج آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. منیب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ JIT پبلک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. JIT is there, it's on the website. JIT پبلک ہو چکی ہے. علی زیدی جن چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ سراسر پروپیگنڈا ہے.
وہ ایک جھوٹ ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کی سازش ہے, اور اس اچھا ٹھیک ہے, اوکے, پوائنٹ آ گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جی ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ایک کوئک بریک دی. مدد صاحب, رپورٹ ایک ٹھیک ہے, دو ٹھیک ہے, دونوں ہی ٹھیک ہے, یا کیا کوئی مسئلہ کیا ہے سر؟ شکریہ منیب, میرا خیال ہے دونوں رپورٹ ٹھیک لگ رہی ہیں مجھے. اور دیکھیے, سندھ گورنمنٹ نے جو رپورٹ صرف پبلک نہیں کی ہے, سندھ گورنمنٹ نے رپورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں سبمٹ بھی کی ہے. صرف پبلک کرنے میں تو بہت سی چیزیں آپ کہہ سکتے تھے, لیکن اگر ہائی کورٹ میں سبمٹ کی ہے تو ہائی کورٹ میں سبمٹ کی ہوئی رپورٹ میں اس چیز کے چانسز بڑے کم نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی آپ ٹیمپرنگ کر لیں یا مکمل رپورٹ سبمٹ نہیں کریں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ رپورٹ کیا وہی ہے جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ علی زیدی صاحب کو, کیونکہ الٹیمیٹلی انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملا, ہائی کورٹ وہ گئے, ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی, اور ہائی کورٹ کے کہنے پہ یہ تینوں جی آئی ٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے پبلک کی ہیں. تو علی زیدی صاحب کو اگر سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ پہ ڈاؤٹ ہیں تو وہ بہت براہ راست ایک اپلیکیشن دے کے اسی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور وہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے پبلک کی ہے یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو اصل رپورٹ ہے, اور پھر لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. دیکھیے منیب, یہ سارا مسئلہ ہے کیا, یہ 2008 میں, اور یہ جو پیپلز پارٹی کے دعویٰ ہے کہ عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی جگہ درست ہوگا. لیاری میں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے, لیاری میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے چند ایک گھرانوں کو چھوڑ کے جہاں کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی سے کبھی نہ کبھی وہ اس کی وابستگی رہی ہو. اور خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے جو ایلڈرز ہیں ان کی وابستگی تو بھٹو کے ساتھ بہت گہری رہی تھی. یہ جو معاملہ ہے 2008 سے پہلے عزیر بلوچ تقریباً نان اینٹیٹی تھا, اور اس وقت تک جو لیاری میں اگر گینگ کے حوالے سے کوئی آدمی جانا پہچانا جاتا تھا تو وہ رحمان بلوچ تھا, جس کو بعد میں رحمان ڈکیت کا نام ہوا. اور پھر رحمان ڈکیت غالباً 2009 میں جب اس کا مرڈر ہوا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا, اس کے بعد عزیر کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. عزیر پیپلز, کیونکہ رحمان جو تھا وہ جو پیپلز امن کمیٹی تھی اس کا بھی رحمان جو ہے وہ ہیڈ تھا جہاں تک میری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عزیر کو پیپلز امن کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا, اور پیپلز پارٹی نے کبھی پیپلز امن کمیٹی کو ایز سچ ڈسون نہیں کیا اس پہ. اور لیکن پیپلز پارٹی اب آج جو پوزیشن لے رہی ہے, اگر جس وقت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے یہ پوزیشن لی تھی اور ان کا اپنا پرسیپشن یہ تھا کہ جی میں نے پیپلز امن کمیٹی کو جو سپورٹ کی ہے وہ اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کراچی میں MQM کے خلاف آپریشن کر پائے گی, لہٰذا انہوں نے ایک ایسے شخص پہ ہاتھ رکھا جس کی ہیڈ منی تھی, اور وہ ہیڈ منی پھر معاف کی گئی, معاف کر دی گئی. تو یہ سارا پروسیس اگر ہوا ہے, اور سندھ گورنمنٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ذوالفقار مرزا کا انڈیویجول ایکٹ تھا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ منسٹری اون کر رہا ہو, ہولڈ کر رہا ہو, ہوم منسٹر, اس کو پیپلز پارٹی یا اس وقت کی سندھ گورنمنٹ ڈس اون کیسے کر سکتی ہے؟ یا تو فوری طور پہ جس وقت اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت اس کو ہٹا دیتے تو یہ معاملہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ جو کراچی آپریشن, ابھی میں سعید غنی صاحب کو سن رہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں, 2012 کا جو لیاری میں آپریشن شروع ہوا اس وقت بھی سعید غنی صاحب اسے بیل آؤٹ کریں گے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپریشن کیا جائے اس وقت ذوالفقار مرزا نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لی تھی. لیکن یہ پریشر سپریم کورٹ کا تھا کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے از خود نوٹس لے لیا تھا کراچی میں خوریزی کا, بالکل ٹھیک, اور اسی لیے وہ کیس کہلایا کراچی بد امنی کیس, اور اس کے بعد وہ 2013 کے آپریشن کے بعد بھی وہ کراچی بد امنی عمل درآمد کیس کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے. تو علی زیدی صاحب ادھر بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے کراچی بد امنی کیس میں, اور یہ آپریشن جو کراچی میں ہوا یہ بھی اسی میں ہوا. جی جی. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے کہ اب دی پبلک کی تو جی کورٹ کے کہنے پر کی یا کورٹ نے کہا, آپ یہ جی آئی ٹیز, اب وہ اندلیب صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ یہ 7 سال پرانی ہے, پرانی جی آئی ٹیز ہیں,
ان کو پبلک پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر واقعی کسی کا کچھ نہیں تھا. کہ یہ سوال تو ہر اس حکومت سے ہوتا ہے جس کے بارے میں یا جو کوئی کسی ایشو کے اوپر جے آئی ٹی بنتی ہے, ہر کوئی یہی کہتا ہے بھی پبلک کر دیں, اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پبلک کر دیں. جے آئی ٹی منیب جے آئی ٹی جو ہے وہ ہمارے ملکی اداروں کے جو ہے زیر نگرانی بنی اور اس میں سگنیچرز موجود ہیں. تو اگر تو علی زیدی صاحب چیلنج کر رہے ہیں تمام اداروں کو جنہوں نے اس جے آئی ٹی کو مرتب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور جے آئی ٹی فارمولیٹ کی, تو پھر علی زیدی صاحب آئیں اور جائیں کورٹ میں جا کر وہاں پہ جا کے چیلنج کریں. یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شرلاک ہومز کی سٹوری کی طرح لہرا لہرا کے الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ملکی اداروں کے جو ہے ان کی زیر نگرانی بنائی گئی جے آئی ٹی ہے. انہوں نے کئی سارے ایسے سوالات ہوں گے جو کہ وہ خود بھی شاید پبلک ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. عدالتوں کے اندر میٹر موجود ہے اور بہت سارے کیسز کے اندر سزائیں مل چکی ہیں. تو جو معاملات سب ججس ہیں جو عدالتوں میں موجود ہیں اور آپ میں سے کسی نے علی زیدی صاحب والی جے آئی ٹی پڑھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے علی زیدی صاحب والی جے آئی ٹی پڑھی ہے؟ اس کے اندر ایک پیراگراف ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ پولیٹیکل ایلیمنٹس کے انوالومنٹ ہے لہٰذا اس پارٹ آف دا جے آئی ٹی کو سیکرٹ رکھا جائے گا, اس کو ریویل نہیں کیا جائے گا. اب وہ علی زیدی صاحب کے پاس آ گئی ہے. کیا آسان نہیں ہے سندھ حکومت کے لیے؟ آپ علی زیدی صاحب امپلیکیٹ کر رہے ہیں نا آپ کی حکومت کو, آپ کی پارٹی کو. آپ کہہ دیں جی ذرا اس کی اتنے معزز ادارے ہیں, ذرا حکومت پوچھ لے کہ جی بتا دیں یہ اصلی ہے جعلی ہے. دیکھیں شپنگ اینڈ پورٹ منسٹر ہیں وہ اپنا کام تو کرتے نہیں, لیکن جس ٹاسک کو لے کر وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں ملائن کرنے میں, پروپیگنڈا کرنے میں, تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتوں میں جا کے وہاں پہ چیلنج کر لیں اور عدالتوں میں جا کے جن کے سگنیچرز ہیں جنہوں نے یہ جے آئی ٹی فارمولیٹ کی ہے اگر ان کے اوپر یقین نہیں ہے تو جا کے ان کو چیلنج کر لیں, یہ الزام تراشیاں چھوڑ دیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جی آپ مکمل کر لیں, آپ مکمل کر لیں. جی دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر وہ اشارہ کر رہے ہیں, لیڈرشپ کے اوپر وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں بڑے خاموشی سے وہ بلدیہ ٹاؤن کی پورے چیپٹر کو آسانی سے جو ہے نا وہ ایک الفاظ میں سمیٹ لیتے ہیں کہ جی بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہوا تو اس کو کھولیں. اچھا, علیحدہ کریں اپنے آپ کو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کہ کل تک ان کے تانے بانے ملتے تھے ان سارے معاملات سے. دیکھیں کراچی میں جو خون ریزی ہوئی, کراچی میں جو قتل و غارت ہوا, وہ قتل و غارت عزیر بلوچ نے بھی کیا, یہ بات ٹھیک ہے. میری بات سنیں, وہ قتل غارت کرنے میں جو ملوث ہے, جو ملوث ہے اس قتل و غارت کرنے میں, اس کے ساتھ جو ہے عدالت انصاف کرے. ناز بلوچ صاحبہ, جب یہ قتل و غارت ہو رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی, آج بھی ہے, اس وقت بھی تھی. لیاری کے اندر جو عزیر بلوچ کہہ رہا تھا یہ اٹس اے فیکٹ کہ وہ ایک گینگسٹر تھا, وہ آپ کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ کرتا رہا, تو کوئی اپنے آپ کو ایبزالو تو نہیں کر سکتا. آپ اس سے رابطہ ڈینائی کر دیں, اس سے کنیکشن ڈینائی کر دیں, اس بات پر تو حکومت جواب دہ ہے کہ اس کرائم کے خلاف آپ ایک جگہ گرینڈ سٹینڈنگ لے رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن کیا. اس سے پہلے جو وہ کچھ کرتا رہا, آپ اسے پیس ایوارڈ دیتے رہے 2012 میں, کس چکر میں؟ پتہ ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کو کہ کراچی کے اندر لیاری میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیس ایوارڈ دیتے رہے. میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈڈ فیکٹ ہے, میں تو اپنی طرف سے تھوڑی بناؤں گا. تصویر موجود ہے. لیاری میں پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں آپریشن بھی ہوا, وہاں پہ امن و امان بحال بھی کیا. لیاری میں پیپلز پارٹی نے, دیکھیں لیاری پیپلز پارٹی کا دل ہے, اگر اس قسم کی سازش کر کے لیاری کے خلاف سازش کر کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف سازش کر کے اگر اس قسم کی پروپیگنڈا چلائے جائیں گے تو آپ کو ٹھیک ہے, آپ کا موقف یہ کہ پروپیگنڈا ہے, پولیٹیکل پارٹی نے لیاری میں ڈیلیور نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اوکے, میں ذرا اندلیب صاحب سے پوچھوں. ایجنڈے کے تحت سازش کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں. میں مدد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, میں ذرا اندلیب صاحبہ کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ذرا. ٹھیک ہے منیب, اس وقت کراچی میں اس وقت بجلی نہیں ہے, 12-14 گھنٹے وہ اپنی جگہ موجود ہے جی, وہ آپ اس پہ علیحدہ پروگرام کر لیں گے. میں ذرا اندلیب صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں.
ٹھیک ہے اندلیب صاحبہ ذرا یہ آپ پر بار بار کہہ رہے ہیں یہ آپ نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری والے ایم کیو ایم جو کہ اب اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہیں ان لوگوں کو اپنا ایلائے بنا دیا اور یہ لوگ شامل تھے یا ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح پتا تھا جو بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہوا, آج آپ نے ان کو اپنا اتحادی بنا لیا, کیسے جی؟ 3 سمپل سوال ہیں جن کا جواب نہیں آیا جی, اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جی 7 سال آپ نے کیوں دبائی اگر کوئی دبانے والی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ عزیر بلوچ سے آپ کا کوئی تعلق تھا کہ نہیں تھا, مطلب یہ سارے آ کے پروگرامز میں بیٹھ کے کہہ رہے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ویڈیوز پہ ویڈیوز, انٹرویوز پہ انٹرویوز, ہر جگہ بلیٹنٹلی لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا مطلب قاہرہ صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے جی ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ ہمارے ممبر تھے, اور بے شمار ایسے ہیں جو کہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں قاہرہ صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے 12 سال سے حکومت میں ہے سندھ میں, اگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کو لیاری کو یا باقی کراچی کو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا, جبکہ ان کے اتحادی تھے وہ سارے, چاہے وہ لنڈن میں تھے چاہے وہ یہاں تھے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں, تو یہ تو کنفرمڈ ہے کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں سپریم کورٹ میں ایک اس پہ کیس ہوا تھا, آئی تھنک وہ مجھے یاد نہیں کون سے وہ تھے چیف جسٹس, آئی جی صاحب آئے تھے سندھ کے, انہوں نے کہا جی جو 50 ٹاپ, انہوں نے کہا اتنا کرائم ہے, باڈیز ہیں, ہاں اتنا کرائم ہے, باڈیز ہیں, یہ بیگز میں تقریباً 1000 لوگ مرتے ہیں, باڈی بیگز نکلتے ہیں کراچی میں سال کے, تو یہ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, آپ آئی جی سندھ ہے. اس نے کہا جی جو 50 ٹاپ پوزیشنز ہیں نا وہ سارے ڈیوائیڈڈ ہیں, اس میں کوٹا ایم کیو ایم کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اے این پی کا, دوسروں کا بھی ہے, تو جہاں جہاں یہ باڈیاں مرتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, یہ ان کے علاقوں میں ہوتے ہیں, اور وہاں آپ ایس ایچ او رکھیں, چاہے آپ اے ایس پی رکھیں, چاہے آپ جو مرضی رکھیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ اس قتل و غارت کو ایڈ اینڈ بیٹ کرنا, یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا, اس نے کہا یہ پوسٹنگز ہی ساری اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو دوسرے علاقے والوں کو یا نہ آنے دیں. اچھا اندلیب صاحب آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. مظہر صاحب کنکلوڈنگ ریمارک مجھے چاہیے ہوگا بیکاز آئی ہیو ٹو اینڈ دس سیگمنٹ. آپ نے اندلیب صاحبہ کو بھی سنا نیچرلی, اور آپ نے ناز بلوچ صاحبہ کو بھی سنا, ہماری بہن ہے محترم ہے, ان کا بیان آپ کو کیا کوئی لوپ ہولز نظر آ رہی ہے یا ٹھیک ہے جسٹیفیکیشن پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی اگین ایک اس حوالے سے جب بھی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے تو ایک ویکر پوزیشن پہ نظر آتی ہے. بلدیہ فیکٹری والی جو بات کی ابھی ناز بلوچ نے, تو اس وقت صوبائی وزیر محنت کون تھے؟ وہ ایم کیو ایم کے تھے, رؤوف صدیقی, تو اس وقت تو وہ آپ کے الائز تھے اس وقت. اور دوسری بات یہ کہ آج وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی آج وہ پی ٹی آئی کے الائز ہیں, لیکن ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے کہ آج وہ ایک ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے, ان کے بقول وہ صحیح ہے یا نہیں, حالانکہ ان کے بلدیہ فیکٹری کیس تو کنکلوڈ ہو رہا ہے اور وہ کلوزنگ آرگومنٹ پہ ہے. عزیر بلوچ کا کیس ابھی اوپن ہے. دیکھیے اس پوزیشن کو سندھ گورنمنٹ کو اور پیپلز پارٹی کو اپنے واضح کرنا پڑے گا کہ اس پیریڈ میں جو کلنگز ہوئی ہیں, جس کا الزام پیپلز امن کمیٹی پہ گیا, جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لیا, جس کی وجہ سے یہ ڈائریکشن ہوئی کہ کراچی لیاری میں آپریشن کیا جائے اور پھر آپریشن ہوا, یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کو اس لیے بھی کلیئر کرنی ہے کہ عزیر بلوچ کو انہوں نے اون کیا تھا, ایز اے گورنمنٹ اون کیا تھا, کیونکہ ہوم منسٹر اگر اون کر رہا ہے تو گورنمنٹ اون کر رہی ہے, اس کی ہیڈ بنی. پھر سب سے ایک جو ان کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے, اور جو اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے 198 لوگوں کو وہ کیا ہے, تو ان 198 ایف آئی آرز کو نکالا جائے. ٹھیک ہے, ان 198 ایف آئی آرز میں کچھ پولیس آفیسر اس زمانے کے کہتے ہیں کہ دے ہیو دیئر ڈاؤٹس کہ اس کے اندر عزیر بلوچ کا نام ہوگا, کیونکہ اس وقت ہو نہیں سکتا تھا کہ عزیر بلوچ کے خلاف ڈائریکٹلی بائی نیم کوئی ایف آئی آر کٹے. تو میرا خیال ہے اگر یہ ساری چیزیں اوپن ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے, کیونکہ اس پیریڈ کی پوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ مجھے کمزور پوزیشن لگتی ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, ہم اس کے اوپر مزید پروگرام کریں گے. ناز بلوچ صاحبہ آپ کے یہاں, اندلیب عباس صاحبہ, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے سیگمنٹ کے اندر. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ,
یہ ایم پی اے تھیں سابقہ پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ایک آڈیو ایک کانورسیشن تھی جو کہ کسی کے ساتھ فرما رہی تھی، وہ لیک ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نوٹس لیا، اس کے اندر بہت سی باتیں جو کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کر رہی تھیں ان کی بنا پر پہلے ان کی پارٹی رکنیت معطل کی گئی، انہیں شو کاز نوٹس دیا گیا، اس کے بعد ایک ڈسپلنری کمیٹی نے فیصلہ کیا اور ان کی بنیادی رکنیت کو ہی ختم کر دیا گیا، یعنی عظمیٰ کاردار صاحبہ نہ ہی اب پاکستان تحریک انصاف کی ایز آف ٹوڈے نہ ہی وہ ممبر ہیں نہ ہی وہ ایم پی اے ہیں۔ عظمیٰ کاردار کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے اپنی اس پرائیویٹ کانورسیشن کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سٹرکٹ ایکشن لیا، علیم خان صاحب، زلفی بخاری صاحب، ان کے ٹویٹس بھی آئے، ہر کسی نے اعتراض بھی کیا، کیا دفاع ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ کے پاس؟ ایک بریک کے بعد عظمیٰ کاردار ہمارے ساتھ موجود ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں، میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گی عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ 14 جون کو ان کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی، تقریباً 11 سے 12 منٹ کے اوپر محیط تھے آڈیو، اور ان کا کہنا یہ کہ ایک نجی گفتگو تھی جس کے نتیجے میں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نے، پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت بہت سے ان کے خلاف ایک تعدیبی کارروائی کی۔ سب سے پہلے انہیں جو میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے ان کو اس سے نکالا 15 جون کو، پھر 16 جون کو ان کو شو کاز نوٹس ملا۔ مختلف بیانات، مذمتی بیانات اس آڈیو کے حوالے سے علیم خان صاحب کی طرف سے، زلفی بخاری صاحب کی طرف سے آئے۔ اس آڈیو کے مندرجات کیا ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ سے میرے کچھ سوالات ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے یہاں پر وہ تشریف لائیں، انہوں نے آنر کیا، بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو منیب، آپ میں آئی ہوں بیکاز میرا ارادہ کہیں تھا جانے کا، لیکن بہت ساری اتنی آج میں نے ٹی وی پہ خبریں چلتی ہوئی دیکھیں جس سے مجھے کافی حیرانگی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ حالانکہ معاملہ یہ پینڈنگ ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کم از کم ایک ایسا فورم ہو جہاں سے میں اپنا سٹانس جو ہے وہ بھی دے سکوں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عظمیٰ کاردار صاحبہ بتائیے، یہ جو آڈیو آپ کی منظر یہاں پہ، یہ آپ کس سے گفتگو کر رہی تھیں؟ منیب دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک بہت پلانڈ اور سسٹمیٹک کنسپریسی نہ صرف میرے خلاف بلکہ پوری پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف یہ چلائی گئی ہے، اور اس میں جو آپ نے ریکارڈنگز دیکھی ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ کوئی 5-6 پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، پرائیویٹ انلیگل ریکارڈنگز ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اپنے الیکٹرانک فورجری ایکٹ 2016 تو اس کے سیکشن جو ہیں 18, 20 and 24 وہ اس کو ایک کرائم میں کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، but that's regardless، میں اس کے کانٹینٹ کے اوپر آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کسی نے پرووک کیا یہ سب کہنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ پرائیویٹ گفتگو تھی، اچھا، اور اس کو بہت ہیویلی ایڈٹ کیا گیا، پازیٹیو کو بھی نیگیٹو وائس تھروورز ڈال کے یا ڈبنگ کر کے تھوڑی بہت آپ کو دیٹ بی ڈن کہ آپ کچھ پازیٹیو کہہ رہی ہیں تو اسے نیگیٹو بنا دیا جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، آپ دو پیسز کو ایک کو ادھر سے اٹھائیں ایک کو ادھر سے اٹھائیں اور آگے سے مکس کر دیں تو وہ انجینئرڈ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹرڈ ہوتا ہے سارا۔ جو الزامات تھے یہ جو آپ کی بیسک کنٹینشن تھی وہ تو ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، آپ نے جو کیا وہ آپ کا ریکارڈ کے اوپر ہے، آپ نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر، پریس کانفرنسز میں یا کسی جگہ پر، ایگزیکٹلی آپ نے پبلک فورم کی بات کی۔ میرا کنسرن اس آڈیو سے متعلق ہے، کیا جو آپ باتیں فرما رہی تھیں، نمبر 1 سے شروع کر دیتے ہیں نا، کہ اگر آپ فرما رہی تھی، آپ ڈو یو بلیو ان واٹ یو سیڈ؟ آپ کو آپ پرائیویٹ کانورسیشنز کے اندر بھی ہوتا ہے نا، بہت ساری باتیں پبلکلی نہیں کہتے، پرائیویٹلی کہہ جاتے ہیں۔ منیب، جو تو میرے منہ سے نکلا تھا اس میں تو میں بلیو کروں گی، لیکن جو بیچ میں ڈالا گیا، جو ڈبنگ کی گئی یا تھرو ان کیا گیا، وہ میرا نہیں ہے۔ مثلاً مطلب کون سی بات تھرو ان کی گئی؟ میں دیکھیں، یہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اب یہ سائبر کرائم جو سیل ہے FIA کا،
یہ اس میں اب ایک فارملی کمپلینٹ رجسٹر کرائی ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ، کیونکہ یہاں پہ آئی ایم دا وکٹم ہیئر، میرے خلاف ایک کرائم کمٹ کیا گیا ہے، ایک پرائیویٹ کانورسیشن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی کا، آپ کا، میرا، جتنے بھی پاکستانی سٹیزنز ہیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا لا ہے، وہ ہمیں رائٹ دیتا ہے، اور اس کو انفرینج کیا گیا۔ کردار صاحب میرا کوئی آپ سے ڈس ایگریمنٹ اس پہ ہے ہی نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں آپ فرما رہی ہیں، اس کو پروف تو تبھی ہوگا نا۔ آپ فرما رہے دیکھیے جو کمیٹی ہے جس نے آپ کو پہلے شو کاز نوٹس دیا، آپ کے جواب پڑا، وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے، تبھی آپ کو باقاعدہ طور پر پارٹی سے فارملی فارغ کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی نے یہ سب باتیں نہیں سنی ہوں گی؟ کیا اس کمیٹی نے یہ تمام ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی ہوگی کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے خلاف کو کانسپریسی کی گئی ہے اور ان کو وکٹم بنایا گیا ہے؟ جو باتیں آپ فرما رہی ہیں، you want me to repeat those things that you said in the audio? This is the problem منیب کہ فورینزک رپورٹنگ ابھی نہیں میرے پاس آئی نا، کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پارٹی مجھے اجازت دے تو میں یہ انویسٹیگیشن شروع کرواؤں، یا پارٹی مجھے اسسٹ کرے تو میں یہ شروع کرواؤں، تو یہ فورینزک انویسٹیگیشن اب شروع ہوگی، اب معاملہ سامنے کھلے گا۔ آپ نے اس کنورسیشن میں کہا کیا تھا؟ میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ یہ کچھ چیزیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں، اب یہ فورینزک جب اس کی رپورٹ آئے گی، وہ جو کالر ہے جس کی آئیڈینٹی کنسیل کی گئی ہے، دیکھیں نا یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے، میں اگر آپ کی بات منو وہ کالر کا پتہ چلے گا کہ کالر نے کیا سوال پوچھا تھا۔ میں نے کبھی آج تک سازش کی کس نے آپ کے خلاف؟ میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا، یہ بات آپ کر کس سے رہی تھی؟ Who were you talking to? کس سے بات کر رہی تھی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5-6 کالز کو مکس کیا گیا ہے، مینیپولیٹ کیا گیا ہے، ہیویلی ایڈٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ تو ہوگا نا who is on the other side؟ Who is on the other side یہ اب FIA انویسٹیگیٹ کرے گا، میں ان کو وہ نام آپ کو دوں گی، وہ FIA کو دوں گی، وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، وہ ان کو نوٹسز بھیجیں گے، وہ شخصیات آئیں گی۔ پارٹی کے اندر کر رہے ہیں سازش، باہر کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ اندرونی بھی ہو سکتی ہے، بیرونی بھی ہو سکتی ہے، یہ دیکھیں فورینزک جب رپورٹ آئے گی منیب تو اسی سے پھر اچھا اب آپ کہہ رہی ہیں کہ فورینزک رپورٹ آئے گی اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کے حوالے سے کوئی بات نہیں، کوئی نیگیٹو بات کی نہیں؟ میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ دیکھیں میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، میرا آن ریکارڈ پبلک کسی فورم پہ ایک جملہ ایک ورڈ مجھے دکھا دیں جو میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کسی بھی طریقے سے ڈیمین کیا۔ کوئی بات ہوتی نا تو میں آپ کے پاس وہ آرگومنٹ ہوتا، بٹ یہ تو ایک آف دا ریکارڈ چیز تھی نا۔ یہ تو کرائم ہے نا، نہیں وہ بے شک کرائم ہے، بٹ اسی کے بیسس کے اوپر آپ کو آپ کی پارٹی نے اپنی نکال دیا نا، انہوں نے کہا کہ غلط ہے۔ یہ پینڈنگ ہے معاملہ، یہ بھی 7 دن کی۔ You only have a right before an appellate committee. Apparently جو اس کے نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا کہ آپ کو پارٹی سے بیسک ممبرشپ بھی آپ کی ختم کر دی گئی ہے۔ نہیں بٹ اس کی رائٹ آف ٹو اپیل، رائٹ آف اپیل تو وہ تو ہر قانون کے تحت جس کو سزا ہو جائے عدالت سے، وہ کہہ رہی میرے پاس اپیل کا حق ہے، لیکن جب تک اپیل آنر نہیں ہوتی، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا؟ نہیں یہ تو دیکھیں پینڈنگ ہے، اس اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پینڈنگ ہے۔ نہیں اپیل کا مطلب بہت معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ پینڈنگ ہے، ایک ڈیسیجن آپ کے خلاف آ چکا ہے آلریڈی، یہ بات آپ اپنے لائر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا چلے مجھے صرف یہ بتا دیں فیاض الحسن چوہان صاحب سے کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ اصل کام تو ان کے سیکرٹری جہانگیر صاحب کرتے ہیں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی اس آڈیو کے اندر تھا۔ دیکھیں ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے منیب، آپ کی 1000 آپ نے باتیں کی ہوں گی فون پہ، تو آپ کا کوئی انلیگلی ریکارڈ کر رہا ہے، تو are you accountable for that? Are you accountable? گزارش ہے You're not accountable for that. My audio is not in question. آپ کی، میں تو کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، آپ کو آپ کی پارٹی نے اس پرائیویٹ کانورسیشن کی وجہ سے اپنی پارٹی سے نکال دیا، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی کی جو ممبرشپ ہے that's a very valuable asset for me. I stand behind my leader. میں ایک فٹ سولجر ہوں عمران خان کی، اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی لیڈرشپ پہ۔ I don't doubt that. آپ نے کہا نا آپ کا پرائم منسٹر کا ڈائریکٹ نمبر، آپ نے پرائم منسٹر کو اپروچ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ملیشس کیمپین میرے خلاف سازش ہے، اور جو اس کے پیچھے ہے اس کو ایکسپوز کرنا میرا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اینڈ ان کو میں ضرور ایکسپوز کروں گی۔ ضرور کیجئے گا۔ جنہوں نے یہ اپروچ کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل طریقہ ہے، اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں وہ آپ کے پارٹی چیئرمین ہیں، آپ نے انہیں بتایا تو ہوگا، کسی کے تھرو میسج بھیجا ہوگا کہ نہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں تو شکار ہو گئی ایک سازش کی۔ نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بٹ اس آڈیو میں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ نمبر ہے پرائم منسٹر کا۔
نو جو دیکھیں بات ایک کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی آپ نے کرنی ہے وہ اسی طریقے سے آگے چلے گی، کیونکہ شو کاز جب آپ کو پارٹی دیتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اینڈ یو فالو دیٹ پروسیجر، یو ریسپیکٹ دیٹ پروسیجر، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے جو بھی آپ نے ایویڈنس دینی ہوتی ہے، جو بھی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق پروسیجر کے مطابق ہوتی ہے. یہ بھی ساری باتیں پروسیجر کے مطابق ہیں. آپ کی اس کانورسیشن میں ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئر پرسنز لگائے گئے اور آپ آبویسلی آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آپ کی کتنی ایکسیس ہے اور آپ کو کتنی اہمیت حاصل ہے. یہ باتیں بھی آپ نہیں کر رہی تھی؟ نو دیکھیں آپ فورینزک آئے گا نا تو آپ کو سوال پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا کیا گیا تھا. میرا یہ جواب تھا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اس لیے نہیں کوئی میڈیا پہ بلا رہا اینکر، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے پارٹی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیئر پرسنز لگایا، یہ ایسے نہیں تھا. حقیقت یہ تھی کہ جب ہماری کیبنٹ بنی تھی تو اس میں ریپرزنٹیشن خواتین کی بہت کم تھی، 1 یا 2%. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی ای میل کے تھرو کہ یہ آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں خواتین کو زیادہ دیں. اچھا، پھر اس کے بعد پارلیمنٹری سیکرٹریز جب وہ ان پنجاب میں آئے تو ان میں بھی خواتین کی اتنی نہیں تھی. جس طرح آپ فرما رہی ہیں نا اس کانورسیشن کے اندر تو آپ ایسی ہے جو فرما رہی ہیں. وہ کانورسیشن میں کر ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں نا. پھر آپ نے خود مارکنگ کی ہے کہ this is عظمیٰ کاردار, this is not عظمیٰ کاردار. Why should I? It's a crime. Forensic ہوگا. آپ خود کہہ رہی ہیں میں وکٹم ہوں اس کی. 11 منٹ کے اندر آپ یہ تو مارکنگ کر سکتی تھی کہ منیب فاروق یہ میں لے آئی ہوں, یہ چلا دو, یہ میں نہیں ہوں, یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, یہ میں ہوں. یہ فورینزک ایف آئی اے کرے گا. جب میں اپنا موبائل میں اپنا موبائل ایف آئی اے کی سائبر کرائم سیل کو دوں گی, ٹھیک ہے, وہ میری ریکارڈنگز ٹریس کریں گے, وہ کالرز کو بھی نکالیں گے, اور سب کے سامنے جو فورینزک رپورٹ بٹ وہ بات ہے کالر جو مرضی ہو آن دی ادر لائن, جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تو عظمیٰ کاردار نے کہی ہیں. Your party believes so according to this notification. I firmly believe that I have been victimized. It has been engineered. It has been edited heavily. آپ یہ فرما رہی ہیں, بات کمپلیٹ ہونے دیں. میں نے پھر جو پرائم منسٹر صاحب کو, اور کوئی بھی ان کو ای میل پہ لکھ سکتا ہے, کوئی بھی لکھ سکتا ہے ہماری پارٹی میں ای میل, میں ان کی کوئی اوپن ہے, کوئی اتنی کوئی وہ ہڈن نہیں ہے کہ anybody. ای میل میں نے یہ لکھی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کیا تھا آن بہاف آف آل دی ایم پی ایز آف پنجاب اسمبلی کہ اب ہمارا پارلیمنٹری سیکرٹریز میں بھی کوئی رول نہیں ہے, تو اس میں بھی نہیں ہے, تو کائنڈلی ہم لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز میں لائیں. تو ابھی چیئر پرسنز چونکہ ابھی نہیں بنے تھے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے, تو دین دا پارٹی ڈیسائیڈڈ ان پرنسپل کہ وی ول برنگ ان سم ویمن چیئر پرسنز. دس واز دا ہول اسٹوری. اف یور اپیل از ناٹ آنرڈ, ابھی تو آپ نے اپیل کرنی ہے ود ان 7 days, آپ کری, اب آپ نے کرنی ہے, ابھی تو ابھی ڈیسیجن یہ ہے کہ ادھر نہیں ہے, آپ اپیل کرتی ہیں, آپ نے کہا فورینزک میں نے کرانی ہے, فورینزک آ جاتی ہے, لیکن آپ کی اپیل انٹرٹین نہیں ہوتی, آپ کو وہ نہیں مانی جاتی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں, میں تو پارٹی سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو سب کمیٹی ہے ہماری, اب انہوں نے اگر یہ فورینزک کی انویسٹیگیشن نہیں کرائی تھی تو دیکھیں نا, اب میرا نام تو تبھی کلیئر ہو سکتا ہے نا, میرے خلاف ایک کرائم ہوا ہے, اور آپ کے یہ رولز یہ آپ پڑھ لیں, یہ الیکٹرانک فوجی اپ ٹو 3 years آف امپریزنمنٹ اور 2.5 لاکھ اس کا فائن, تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا لا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کو لگتا ہے کہ اس آڈیو کے اندر, آڈیو 11-12 منٹ کی آڈیو کے اندر آپ کہتی ہیں کہ جو بھی بیانات پرائم منسٹر کے حوالے سے جو لوگوں کے بارے میں بات کی, وہ you are not there, that's not your voice. No, it has been manipulated. میری ایک بات ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, بیچ میں کوئی اور چیزیں, آج کل کوئی مشکل نہیں ہے. Let the forensic come. Let the forensic come. I also let my viewers to decide کہ جنہوں نے وہ آرڈر, آپ کو عظمیٰ کاردار صاحبہ کا جو ایکسپلینیشن ہے, آپ اس سے کتنے کنونس ہو پائے ہیں, اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.